بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد والكرام الأسير أسلم ما في الوجود سيدنا في كل موجود نقطة الآية في الوجود سعادة ومكان المحمود مولانا وما وصلنا الجنة سلم وسائل أبو القاسم مدد کرنا تو میرا کام ہے کہ مددگار
बल्कि कायनात का मददगार बन के आया। नारे हैदरी, नारे मोहम्मद सल्लल्लाहु कायनात का मददगार बन के आया है, कायनात का मददगार बन गया। अब देखा सुनते रहते जाने में कम तो तेरा में जब नहीं पढ़ूंगा लेकिन इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा, साथ चले मेरे तो आपका आगे बढ़ाऊंगा। तब दुआ में अगर सुने परवरदिगार एक सुल्तान दे, एक नसीर दे, सुल्तान दे, नसीर दे, तेरा भी तुम्हारे घर से, तेरा भी तुम्हारे घर से दिया कि नहीं दिया, घर से दिया कि नहीं दिया। अजीब बात है ना, अजीब बात, अजीब मकाम अजीब है। देखिए जब जनाब ईसा की विलादत का वक्त करीब है, जनाब मरियम को अल्लाह ने वही की, आए मरियम यहाँ से बाहर चली जाओ। ये हमारी इबादत का है, सच्चा खाना नहीं है। ये तुम्हारी ये इबादत खाना है, सच्चा खाना नहीं है। सामने नहर बह रही है, वहां पे चली जाओ, वहां पे खजूर का दरख्त है, उसको हिलाना, ताजे घूमे गिरेंगे वो खाना, लेकिन यहाँ से बाहर चली जाओ। रसूल दुआ मांग रहा है, परवरदिगार मददगार दे, ये भी तेरे घर से, ये भी तेरे घर से। अल्लाह कहता है रसूल ये मेरा इबादत खाना है, सच्चा खाना थोड़ी है, सच्चा खाना। वहां से जनाबे मरियम को, वालिदा ईसा को बाहर निकाला गया, अली की मां को बुलाया गया। तो मौलवी तुझे अब भी समझ में नहीं आया, मंज़िले ईसा और है, मंज़िले अली का और है। ईसा जैसा नबी विलादत में अली की बराबरी नहीं कर सकता, तो मेरे की माँ का बेटा अली के बराबर कैसे होगा? सुल्तान दे, नसीर दे भी तेरे घर से, दे भी तेरे घर से। और जब जनाब फातिमा बिन्ते असद, जब वो वक्त करीब आया, जब ये वक्त करीब आता है तो औरतें करीब आती है, घर में बिठाती है ना, ये कैसी बीवी थी, ये कैसी बीवी थी, ये कैसी बीवी थी, और कैसी बीवी थी बता रहे, ये कैसी माँ थी अली की। तो उस वक्त, जिस वक्त वो वक्त आया, बीवी घर से बाहर चली गई। जैसे बीवी घर से बाहर, घर से क्यों नहीं गई, घर से क्यों नहीं गई, घर से चली जाती ना। अगर घर से चली जाती तो आज का मुफ्ती कहता कि कुरीद बरात मर्दार अबू तालिब था, अबू तालिब ने खुद भेजा था, अबू तालिब ने खुद भेजा था। लेकिन अल्लाह ने डर नहीं, बल्कि दीवार को चीर कर अली की माँ को अंदर बुला के दुनिया को बताया कि अबू तालिब ने नहीं भेजा था, बल्कि खुदा ने बुलाया था। तुझे वास्ता है इस बच्चे का, तुझे वास्ता है इस बच्चे का, मेरी मुश्किल को इस मुश्किल कुशा के सदके में हल कर, मेरी मुश्किल को इस मुश्किल कुशा के सदके में हल कर। कोई माँ नहीं जानती उसका बच्चा कौन है, बेटा है कि बेटी है, कोई माँ नहीं जानती कि विलादत से पहले आ कौन रहा है। आज की मेडिकल साइंस में अल्ट्रासाउंड के बाद बताना है कि बेटा है या बेटी है। उस जमाने में तो ऐसा कुछ था नहीं, फिर बीवी को पता कैसे चला? पतन में है वो मुश्किल कुशा है, तो पतन में है मुश्किल कुशा है। और अंतिम तेरा तुझे वास्ता है इस मुश्किल कुशा के सदके में मेरी मुश्किल को आसान कर, मेरी मुश्किल को आसान कर। दीवारे काबा में शक हुआ और बीवी अंदर चली गई। बीवी जानती है कि अल्लाह ने जो भेजा, जिसे भेज रहा है वो मेरा भी मुश्किल कुशा है, कायनात के हर बंदे का मुश्किल कुशा है।
چلا مولانا کوثر نیازی تو سنیں گے ذرا اپنی کتاب اولادی میں عجیب جملہ لکھا مولانا کوثر نیازی نے. مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 13 رجب کی رات اگر علی کی ماں آنے میں تھوڑی دیر کرتی تو کعبہ چل کر ابو طالب کے دروازے پر آ جاتا. یہ بھی تمہارے گھر مشکل کشا دنیا میں آئے. جب مشکل کشا دنیا میں آئے تب رسول نے اعلان رسالت کیا. اس سے پہلے رسول خاموش تھے. اپنے کردار سے مسلمان کو اپنے کردار سے کفار سے منوایا. اپنے کردار سے منوایا. اور کردار کیسا منوایا؟ اور کفار سے کردار کیسا منوایا؟ تو کفار کو کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ آپ تو لاگے گا نہیں. ہم مانتے ہیں, ہم مانیں گے. اگر تم یہاں سے وہاں چلے جاؤ, اگر تم میں کہہ رہا ہوں وہاں لشکر کو مانو گے, کیوں مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ کے دشمن تھے رسول کے. اپنا تاریخ پر چلنا, تاریخ و تاریخ سے ملا کے آپ کو دیا ہوگا. دشمن تھے رسول کی جان کے, لیکن اتنا یقین تھا کہ عبداللہ کے یتیم تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور رسول نے کیا کہا, اگر تم اس پہاڑی پر چلے جاؤ اور تمہیں دشمن کا لشکر نظر نہ آئے تو تم کیا سوچو گے؟ تو تم کیا سوچو گے؟ اگر تمہیں یہاں پہ چلے جاؤ اور تمہیں دشمن کا لشکر نظر نہ آئے تو تم کیا سوچو گے؟ کیا سوچو گے؟ تمام کفار نے کہا اے عبداللہ کے یتیم, ہم سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں, تم کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جو منوایا رسول نے اور اعلان رسالت تب کیا جب مشکل کشا دنیا میں آیا. جب کوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, اللہ نے کہا تھا موسیٰ جائیے, فرعون نے سرکشی کی ہے, جا کر اس کو میرا پیغام دے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا, پروردگار میں نے ایک بندے کو مارا ہے, میرے بھائی ہارون کو میرا وسیع بنا دے, میرا مددگار بنا دے. آپ مددگار کے بغیر جب موسیٰ نہیں گیا تو رسول کیسے جائے؟ کیسے کریں؟ جیسے ہی جیسے ہی مددگار اللہ نے دیا, جیسے ہی مددگار اللہ نے دیا, علی جب دنیا میں آئے مددگار اللہ نے دیا, مددگار اللہ نے دیا. میرے رب سے اپنے چچا طالب سے کیا کہا, اچھا عجیب ہے, ایک رنگ بڑا عجیب ہے. علی کا نام رکھا خدا, علی کا نام رکھا خدا, علی کا نکاح پڑھا خدا. نام بھی خدا نے رکھا, نکاح بھی جناب اور ملکانہ کا نکاح بھی کس نے پڑھا؟ اللہ نے پڑھا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب محمد دنیا میں آئے تو نام رکھا تھا ابو طالب نے. الجزاء احسان احسان, احسان کا مطلب احسان ہے. اے ابو طالب تو نے میرے محمد کا نام رکھا ہے, میں کل تیرے بیٹے کا نام اپنے نام پر رکھوں گا. اب اے ابو طالب, اے ابو طالب, میرا محمد تیرے گھر میں پیدا ہوا, تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا. اے ابو طالب تو نے میرے محمد کا نکاح فرض پر پڑھا ہے, میں تیرے بیٹے کا نکاح عرض پر پڑھوں گا. جب مددگار خدا نے دیا تب رسول نے اعلان رسالت کیا اور ابو طالب نے چچا سے کہا, اے چچا دعوت کا اہتمام کریں, سب کو بلائیں, سب کو بلائیں, دعوت کا اہتمام کریں, سب کو بلائیں, جتنے کفار کی سردار سب کو بلائیں. پہلے دن جیسے ہی دعوت ہوئی, آپ سنتے رہتے ہیں دعوت
پہلے دن جیسے ہی دعوت ہوئی جیسے ہی کھانا جب آئے نا کفار جب آئے ابو بھائی پر دعوت میں ابو سفیان بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، ابو جہل بھی تھے، یا یوں کہوں عرب کے جتنے ابو تھے وہ سب وہاں موجود تھے، عرب کے جتنے ابو تھے وہ سب وہاں موجود تھے۔ تو جناب جناب طالب نے جناب پاس آج کے جگہ اہتمام کیا، کیا رکھا تھا رسول نے؟ صرف ایک دودھ کا پیالہ تھا اور ایک ایسے ہی وہ کافر آئے، انہوں نے کھانا دیکھا، ابو طالب ہمیں عزت کرنے کے لیے بلایا ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں سردار ایک ایک ٹائم پہ ہر کوئی پکڑا کھا جاتا ہے، ایک قرآن اور تم نے اتنا دودھ کا پیالہ تھا کہ ہماری دعوت کی ہے، ہماری دعوت کی ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا تم بیٹھو، جب دعوت ہوگی تو تمہیں پتا چلے گا، بیٹھو جب دعوت ہوگی تو تمہیں پتا چلے گا۔ اور رسول نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ مارا اس بوڑھی عمران پر اور اپنا ہاتھ مارا دودھ پر۔ عرب کھا کے جتنے سردار تھے وہ کھا کر پیٹ بھر چکے، لیکن دودھ بھی ویسا ہی رہا، گوشت بھی ویسا ہی رہا۔ جادو کرتے دودھ میں سے پڑا ہوا ہے، جیسے رسول کا جناب ابو طالب سب میں جانے ہوتے تھوڑا سا جگہ پڑی، تھوڑا سا اس طرف ہو جائے تاکہ لوگ آئے تو جگہ مل سکے گا، تھوڑا سا اس طرف تھوڑا سا تکلیف کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس جگہ کو پور کر لے، جو خاک پڑا پر اس خاک کو پور کر لے، تھوڑا سا قریب ہو جائے۔ گھبرا کیوں ہے بھائی؟ میں آپ جیسا انسان ہو گیا، گھبرا کیوں ہے؟ وہی میرے دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو آنکھیں ہیں، آنکھیں سو ہیں، سمر میں اللہ میں اور اگر میں بیٹھ گیا ہوں تو آپ کے صحیح سلام بھائی آپ کو کوئی کافی ہے، آپ صرف توجہ سنیں، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں کہ اس والی زبردستی وہ گھر کی پائن میں کہہ ماما کرو، کوئی میں سے دو چار پانچ بول رہے وہ بول دیا، جو خاموش ہے بھلے خاموش ہے، جو بول رہے نا اللہ کے بولنے میں اضافہ کرے، جو خاموش ہے اللہ کے خاموش میں اضافہ کرے، یہی دعا کریں تو سلام بھائی جان جب جناب پہلی دعوت، اچھا جناب ابو طالب کہاں کھڑے ہوئے، تاریخ کی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جب 2 دن دعوت ہوئی ابو طالب دروازے پہ کھڑے تھے۔ آج جو مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے دروازے پر، یہ سنت کسی اور کی نہیں، میرے مولا علی کے بابا کی ہے، یہ سنت کسی اور کی نہیں، میرے مولا علی کے بابا کی ہے۔ اور جب 2 دن تک ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان نے ہنگامہ کیا، رسول خدا نے مایوس ہو کر کہا اے چچا جان میں اپنا پیغام نہ بتا سکتا، اب بچے کبھی بھی گھبراؤ نہیں، کبھی بھی کام رکھو، لیکن محمد کل میں دروازے پہ کھڑا نہیں ہوگا، کل میں دروازے پہ کھڑا نہیں ہوگا، کل میں وہاں کھڑا رہوں گا جہاں ابو جہل اور ابو لہب بیٹھے گے، جہاں ابو جہل اور ابو لہب بیٹھے گے۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوا سب نے کھانا کھایا، وہی ذہن تھا کہ جیسے محمد تقریر کرے گا ہم ہنگامہ کر دیں گے اور محمد تقریر نہیں کر پائے گا۔ جیسے ہی رسول تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے، انہوں نے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی۔ ابو طالب نے ایک ہاتھ رکھا ابو جہل کے کاندھے پر، ایک ہاتھ رکھا ابو لہب کے کاندھے پر، اور محمد سے کہا اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، جو پیغام دینا ہے دے دو، جب تک میں کھڑا ہوں تب تک کوئی یہاں سے باہر نہیں جائے گا، کوئی یہاں سے باہر نہیں جائے گا۔ اللہ نے اسی وقت ابو طالب سے کہا اے ابو طالب، تو نے کافروں کے بیچ میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، غدیر کے میدان میں صحابہ کے آگے محمد سے تیرے بیٹے کو مولا نہ کہلوا، تو ان کے خدا نہ کہنا۔
پیغام دینا ہے. ہماری تاریخ نہیں ہے, مسلمانوں کی تاریخ. مسٹر کپن فال آف رومن امپائر میں لکھا, توجہ ہے جانے محترم سنیے گا, میں پوری تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب محمد فال آف رومن امپائر میں مسٹر کپن لکھتا ہے کہ رسول نے کہا all the people of Quraysh, the person I am, all the people of Quraysh, Allah is one, God is one, and I am the messenger of God. The person who will help me in this cause, he will become my minister. I Quraysh کے لوگوں, میں اللہ ایک ہے, میں خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں. اس کار خیر میں جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع بھی ہوگا, میرا وزیر بھی ہوگا. ویسے جملہ کہہ رہا تھا, پوری توجہ, یہ جملہ کہہ رہا تھا, ابو لہب کھڑا ہو گیا, تھا کافر لیکن کہنے لگا اے ابو طالب, آج کی محفل میں, آج کی دعوت میں تیرے بچے, تیرے بیٹے محمد نے وزارت کا بھی فیصلہ کر دیا اور اپنے مسیح کا بھی اعلان کر دیا. When Muhammad said that, a 7 and 13-year child jumped and cried, "Oh no, Muhammad, Prophet, peace be upon him, I will help you. I will break the bones of your enemy. I will break the bones of your enemy." I Muhammad Mustafa, I Sayyid al-Sadar, گھبرائے نہیں, اس کار خیر میں میں آپ کی مدد کروں گا اور میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیوں کو توڑ کر رکھ دوں گا. میں توڑوں گا تمہارے دشمن کی ہڈیوں کو, میں توڑوں گا. جب رسول نے اعلان رسالت کیا اور محمد مصطفیٰ گلیوں میں گئے, ایک دن جیسے گلی سے واپس آئے, محمد کے سر پہ لہو تھا. ابو طالب نے دیکھا, اب محمد, بیٹا محمد, لہو کہاں سے لگا, کہاں سے زخم لگا. چچا جان گیا تھا تبلیغ کرنے, بچوں نے پتھر مارے. ابو طالب نے ہاتھ پکڑا محمد کا, ہاتھ پکڑا محمد کا, بولے نہیں لیکن توجہ سنیے گا, ہاتھ پکڑا محمد مصطفیٰ کا اور آئے ابو سفیان کے پاس اور دروازے پر تکر پاک کر لکھا, اے ابو سفیان, اپنے بچوں کو سمجھاؤ, اپنے بچوں کو سمجھاؤ, انہوں نے محمد پر پتھراؤ کیا ہے, محمد پر پتھراؤ کیا ہے. اب ابو سفیان نے کہا, ابو طالب ہم کیا کریں, یہ تو بچوں کا معاملہ ہے, بچوں کا معاملہ ہے. ابو طالب کی آنکھوں میں خون اتر آیا. کہا ابو سفیان کل پھر شکایت نہ کرنا, میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے, میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے, کل پھر شکایت نہ کرنا. جیسے ابو طالب واپس آیا رسول خدا کو لے کر, اب علی سے کہا, یا علی, اے میرے بیٹے علی, کل جب محمد باہر جائے اکیلا نہ چھوڑنا, ساتھ جانا, اکیلے نہ چھوڑنا, ساتھ جانا, ساتھ جانا. اب جیسے ہی دوسرے دن محمد نکلے, ابو طالب نے پوچھا, محمد بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ تبلیغ کرنے کا. رکو علی, جاؤ محمد کے ساتھ, جاؤ محمد مصطفیٰ کے ساتھ, جاؤ محمد کے ساتھ. آگے رسول, آگے رسول, آگے رسول, پیچھے وہ علی. جیسے دونوں آگے باہر کے گلیوں میں آئے, وہ لوگوں تیرا بچے ہو دیکھ رہے تھے, کسی نے پتھر پھینکا. جیسے ہی پتھر محمد کو لگا, محمد نے دیکھا علی کو, علی نے دیکھا محمد کو, کہ چونا بدل کے کہو رسالت دیکھا امامت کو, امامت نے دیکھا رسالت کو. آنکھوں آنکھوں میں گفتگو ہوئی. اللہ کے شیر نے اب جو حملہ کیا, کسی کی ٹانگ توڑی, کسی کا کان توڑا, کسی کا بازو ٹوٹا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا. جتنے بھی بچے تھے وہ دوڑتے ہوئے بھاگے گھروں میں, اور ہر کوئی کہہ رہا تھا, حیدر نے مارا, 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 حیدر نے مارا. علی کہتے ہی اسے ہے جو کافروں کے بچوں سے ان کے گھروں میں حیدر حیدر کرواتے ہیں.
سب آئے ابو سفیان کے پاس، آئے ابو سفیان چلو فیصلہ کرو، چلو فیصلہ کرو. کیا ہوا؟ بچوں سے پوچھا کس نے مارا؟ کہا ابو طالب کے بیٹے نے، ابو طالب کے بیٹے نے. کہا اتنے سارے ایک سے باہر کھا کے آئے ہو؟ کہا ابو سفیان وہ جب آپ دانتوں کو پھیر کر آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شیر دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی شیر حملہ کر رہا ہو، جیسے کوئی شیر حملہ کر رہا ہو. پوری توجہ سے محترم، میدان میں رکا تھا علی، میدان میں رکا تھا علی. باقی سارے بھاگ گئے، باقی سارے بھاگ گئے. پتا چلا جب اسلام کے بعد، اسلام آنے کے بعد جنگیں ہوتی تھی تو رکتے نہیں تھے، کیونکہ بچپن سے ہی بھاگنے کی عادت جو پڑی ہوئی تھی. جیسے ہی سب کو لیا ساتھ ابو سفیان، سب کو ساتھ لیا ابو سفیان، کچھ ہے سب کو ساتھ لیا ابو سفیان. چلو اب طالب کے بعد اس عقل مند نے کہا ہے ابو سفیان رک جاؤ، رک جاؤ. کہا ابو طالب شکایت لے کے آیا تھا نا، آیا تھا نا، تم نے کہا تھا بچوں کا معاملہ ہے، اس نے بھی کہا تھا میرے گھر میں بھی بچہ ہے. اب اگر تم کہے تو یہی کہے گا ابو سفیان میں کیا کروں، بچوں کا معاملہ ہے. ساتھ ساتھ ہے، جہاں بھی رہے ساتھ رہے، چاہے میدان جنگ ہو. رسول تلوار نہیں اٹھا سکتا، رسول رحمت العالمین اس کے شاعر شان ہی نہیں تھا کہ وہ تلوار اٹھائے. رحمت العالمین تھا، اس کے شاعر شان ہی نہیں تھا کہ وہ تلوار اٹھائے. تلوار اٹھانے کے لیے کوئی اور تھا، اللہ نے بھیجا تھا، جسے اللہ نے بھیجا تھا. بس آج رب کو ملے ملائے، بس آج رب کو رب آئے رسول. جب ہم نے یاد رہا ملائکہ سے لکھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے. فإذ قال رب، جب تیرے رب ملائکہ سے کہا، ملائکہ سے کہا، جب رسول 40 سال کے بعد رسول بنا تو پھر اللہ نے یاد کو دلوایا، اللہ نے یاد کو دلوایا. اس اشرائے محرم کی چند دن پہلے اگر ناصر خان کی گاڑی کھانے میں مل جائے اور ہم بات کر دیں، ناصر خان آج مجھے کہتا کہ آپ کو یاد ہے ہم فلاں تاریخ کو گاڑی کھانے میں ملے تھے، گاڑی کھانے میں ملے تھے. اگر میں ملا ہوگا تو ہم مجھے یاد ہے، اگر نہیں ملا تو میں کہ ناصر خان کب ملے تھے مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا حبیب یاد ہے وہ وقت جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. تو اللہ کا رسول تھا ہی نہیں، تو اللہ سے کہتا نا کہ پروردگار میں تو تھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا، پروردگار میں تو تھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا رسول اللہ نے کہا اور رسول خاموش رہے. اس بات کی دلیل ہے کہ آدم خلیفہ بن رہا تھا، میرا محمد دیکھ رہا تھا. آدم خلیفہ بن رہا تھا، میرا محمد دیکھ رہا تھا. آدم خلیفہ بن رہا تھا، میرا محمد دیکھ رہا تھا. نوح کشتی بنا رہا تھا، میرا محمد دیکھ رہا تھا. یوسف بازار میں بک رہا تھا، میرا محمد دیکھ رہا تھا. یعقوب کی بیماری آ رہی تھی، میرا محمد دیکھ رہا تھا. ابراہیم آگ کو گلزار کر رہا تھا، میرا محمد دیکھ رہا تھا. اسماعیل کے جھگڑے پر چھری چل رہی تھی، میرا محمد دیکھ رہا تھا. موسیٰ عصا کو عذاب بنا رہا تھا، میرا محمد دیکھ رہا تھا. عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہا تھا، میرا محمد دیکھ رہا تھا. محمد والے محمد بلند سلوات. اے میرے رسول یاد کر وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے علم جان کر اور پھر آیا نساء بڑی مشہور ہے.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ اے میرے رسول یاد کر وہ جب ہم نے انبیاء کے گروہ سے یہ میثاق لیا تھا، ہم تم سے وعدہ لما آتے کو کتاب اور حکمت، ہم تمہیں کتاب اور حکمت اس شرط پر عطا کریں گے کہ آنے والے نبی کی نصرت بھی کرو گے، آنے والے نبی کی تصدیق بھی کرو گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے، آنے والے نبی کی تصدیق بھی کرو گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ اور اگر کوئی اپنے عہد سے پھر گیا، کوئی بھی عہد سے پھر گیا، آپ اس کی نبوت کو ختم کر دیں گے، نبوت کو ختم کر دیں گے۔ یہ آیت ہے، ابو ہریرہ کی روایت نہیں ہے، آیت ہے نبی لما آتے کو کتاب اور حکمت، ہم تمہیں کتاب اور حکمت اس شرط پر عطا کریں گے کہ تم آنے والے نبی کی تصدیق بھی کرو گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ رکھو مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھو، جب اللہ نے وعدہ دیا تھا اور محمد مصطفیٰ آیا تھا، آدم آیا تھا مدد کے لیے، آدم آیا تھا مدد کے لیے، موسیٰ آیا تھا مدد کے لیے، ابراہیم آیا تھا مدد کے لیے، نوح آیا تھا مدد کے لیے۔ جب آیا ہی کوئی مدد کے لیے آیا ہی نہیں تو پھر آیت قرآن کہاں گئی؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری نبوت کو ختم کر دیں گے۔ آج تک تو کسی کی نبوت ختم نہیں ہوئی، تو مدد کرنے بھی کوئی نہیں آیا، مدد کرنے بھی کوئی نہیں آیا۔ نبی کا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی مولوی بتائے کوئی نبی آیا مدد کرنے کے لیے، کوئی نبی آیا مدد کرنے کے لیے، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جب کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا تو پھر اللہ نے وعدہ دیا تھا اگر نصرت نہ کرو گے تو تمہاری نبوتیں ختم، تمہاری نبوتیں ختم۔ تو جب آدم بھی نہیں آیا، عیسیٰ بھی نہیں آیا، موسیٰ بھی نہیں آیا، کوئی نبی مدد کے لیے نہیں آیا، تو پھر مدد رسول کی کس نے؟ مدد رسول کی کس نے؟ مدد رسول کی کس نے؟ تو ہزار محترم نتیجہ دینے جا رہا ہوں، پوری توجہ۔ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی مدد کے لیے آیا ہی نہیں، ہر میدان میں مدد کی ہے علی نے، ہر میدان میں مدد کی ہے علی نے، ہر میدان میں مدد کی ہے علی نے۔ اب پتا چلا علی اور چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، وہ اور تھے، علی ایک قدم بھی پیچھے ہٹاتا تو انبیاء کی نبوتیں ختم ہو جاتی۔ رسول کی مدد بھی کر رہا تھا، انبیاء کی نبوتوں کو بچا بھی رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آخری منزل دے رہا ہوں رسول نے کہا اور پہلا بھی اور آخری بھی ہمارا درمیان اور سارے جننے کے سب اس میں ساتھ کے آل محمد سے پوچھا اس میں ساتھ کے آل محمد سے پوچھا تھا، مولا یہ جو آپ کے حدیث ہے، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان میں بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں مولا۔ لیکن جب آپ کی صورت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی صورت الگ الگ ہے، آپ کے جب نام سے محمد ہے، آپ کی صورت الگ الگ کیوں ہے؟ آپ کی صورت الگ الگ کیوں ہے؟ امام نے کہا آپ قرآن لے کے قرآن لے کے حضور کا قرآن لے کے قرآن مسجد پاکی کو کیا ہے اچھا قرآن لے کے جیسے ہی وہ قرآن لے کے آیا امام نے کہا آپ اس کو پڑھو، جیسے اس نے قرآن کو پڑھا امام نے پوچھا کون سی سورہ ہے؟ ہمارا سورہ حمد ہے۔ امام نے کہا اب آگے بڑھو، یہ کون سی سورہ ہے؟ ہمارا سورہ بقرہ ہے۔ آگے بڑھ کون سی سورہ ہے؟ ہمارا سورہ منافقون ہے۔ آگے بڑھی کون سی سورہ ہے؟ مولا کی سورہ حمد ہے، مولا کی سورہ مناس ہے۔ مولا کا آگے بڑھ کیا ہے؟ مولا کی سورہ زمر ہے۔ آگے بڑھ کیا ہے؟ مولا کی سورہ دخان ہے۔ آگے بڑھ کیا مولا کی سورہ روم ہے۔ امام نے کہا اب اس قرآن کو پڑھ کر اب کیا ہے؟ کہا مولا یہ قرآن ہے، کہا کتنا عجیب ہے، کبھی کہتا ہے سورہ حمد ہے، کبھی کہتا ہے سورہ بقرہ ہے، کبھی کہتا ہے سورہ روم ہے، کبھی کہتا ہے سورہ دخان ہے، کبھی کہتا ہے سورہ مناس ہے، کبھی کہتا ہے یہ پورا قرآن ہے، کبھی کہتا ہے یہ پورا قرآن ہے۔ کہا مولا جب کھولتے ہیں تو کوئی سورہ حمد نظر آتی ہے، کوئی سورہ بقرہ نظر آتی ہے،
کوئی سورہ زمر نظر آتی ہے، کوئی سورہ دخان نظر آتی ہے، کوئی سورہ الناس نظر آتی ہے، لیکن جب بند کرتے ہیں تو وہاں یہ قرآن نظر آتا ہے۔ امام نے کہا بھی سمجھ میں نہیں آیا، جب ہم اکیلے ہیں تو کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی محمد باقر ہے، کوئی جعفر صادق ہے، لیکن جب ہم ملتے ہیں تو سب کے سب محمد بن جاتے ہیں۔ سب کے سب سے جاؤ سلام علیہا بلند سلوات۔ دوستوں انشاءاللہ کل کے بعد اور کہیں سے اور آگے ہوا ہے میری ساتھوں سے کیا ایک بار مطالب رہ جاتے میرا یار انشاءاللہ اللہ خیر کی زندگی نہیں یہی ساتھ سب کے سب محمد ہیں، جتنے بھی ہیں کل لوگ سب کے سب محمد۔ کربلا میں حسین نہیں تھا، محمد تھا۔ حسین نہیں والا حسین جتنے بھی تھے سب کے سب محمد ہیں۔ کربلا میں حسین کی معرفت ہوتی کے ساتھ معرفت ہوتی اتباع رسول اللہ کبھی بھی سہرا اللہ پیاسا ہے عزیز ختم میرا میرا چاہو آج کی رات ہر کتنا رونے حسین 10 دن رونے کا رونے جا کے سو جائے اگر رونے کی قیمت پوچھی ہے سکینہ سے پوچھو اس کے بھائی نے سکینہ سجاد جیسے بھائی نے کہا کہ سکینہ رونا نہیں ورنہ شمر تمہا چاہتا رہا اس رونے کی قیمت پوچھے سے سجاد سے پوچھو کیونکہ سکینہ سے پوچھو ہم کتنا ہوئے سونے کی قیمت پوچھی ہے نا اس بی بی سے پوچھو جس کا پہلو زخمی ہے کہ کہاں کہاں حسین کو رونے جاتی ہے کس کے سوا مارنا میں حسین کو رونے جاتی ہے بی بی کو بڑا ارمان ہے حسین پہ رونے کا عزیزوں کوشش کیا کرو کہ آنسو ضرور نہیں نکلے اللہ سے دعا مانگا کرو پروردگار حسین کے غم کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو بہا عزیزوں آنسو کی قیمت نہیں میں شرم قبر میں پتہ چلے گا کہ آنسو کی قیمت کیا ہے۔ ہاں عزیزوں حسین کربلا کے قریب ہے، حسین حسین کے بعد کربلا پہنچ چکا، اب دل مل رہے ہیں حسین اصحابہ کے ساتھ، اب فوج آ رہی ہے لیکن ایک ایسا سپاہی ہے جس کا انتظار ہے حسین کو کہ وہ کب میرے پاس پھر بن کے آتا ہے۔ عجیب ہے نا ان کی منزل کہ حسین نے اس کو گہری چوٹ کب لگائی جب اس نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو تھاما تھا اور کہا تھا حسین نے کہا اور تیری ماں تیری غم میں روئے اور نے کہا تھا اے مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں تو آپ کی ماں پر سے درود و سلام بھیج سکتا ہوں مولا میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا کہ پہلی چوٹ کی تو اور کو لگی تھی دوسرے چوٹ کو کہا لگی جب اور کا پیاسا لشکر حسین کے پاس آیا کہا عباس اور کے لشکر کو پانی پلا دے عباس اور کے لشکر کو پانی پلا دے اور لشکر کو پانی پلایا جو پانی بچ گیا حسین نے وہ پانی گھوڑوں کے سنگوں میں پھینک دیا اگر تاریخ تو پانی حسین نہ پھینکتے تو اتنا پانی تھا کہ آشور تک حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے لیکن ساقی کوثر کا بیٹا تھا کیسے گوارا کرتا کہ جانوروں کے پیاسے رہتے عزیزو جب نماز کا وقت ہوا حسین نے اپنی صدے کھڑی کی اور جو اپنی صدے کھڑی ہوئی لیکن اور نے نماز حسین کے پیچھے پڑھی اور نے نماز حسین کے پیچھے پڑھی جب 10ویں کی رات آئی اور کی بیٹی کھوتی جب خیام امام حسین نے کہی نا تو وہاں پر جا کے جناب سکینہ سے ملی تو جناب سکینہ نے بھی زینب سے کہا تو بھی اماں چچا اور کی بیٹی آئی ہے جیسے بی بی نے سنا نا اور کی بیٹی کو گلے سے لگا کے کہا میرے بھیا اور کی بیٹی
آگے بھائی اور کی بیٹی ارے مدینہ ہوتا تو میں اتنا دیکھتی کہ دنیا دیکھتی، لیکن زینب غربت میں ہے، عالم سفر میں ہے، اے حرمیا کی بیٹی، علی کی بیٹی کو معاف کرنا، میں تمہاری وہ خاطر نہ کر سکی۔ یہ تحفے لے کر جب اپنے بابا کی خیمے میں آئی نا، اور کی بیٹی نے تحفوں کو نکال کی بیٹی نے تحفوں کو چھپانا تھا۔ ایک مرتبہ اور نے پوچھا کیا ہے جو چھپا رہی ہو؟ کہا بابا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تھوڑا لہجہ سخت کیا اس نے کہا بابا آپ کہتے ہو سامنے ہمارے دشمن ہے، بابا جب میں وہاں گئی تو کوئی کہتا تھا چچا ہو کی بیٹی، کوئی کہتا تھا بھیا ہو کی بیٹی۔ کہا بابا دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بیٹی کہہ کر پکار رہا تھا، کوئی بہن کہہ کے پکار رہا تھا، کوئی بھتیجی کہہ کے پکار رہا تھا۔ بس وہ سمجھ گئے اور کے سینے توڑ لگی اور نے پانی اٹھایا وضو کرنے کے لیے، جیسے ہی پانی اٹھایا کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی اور کہا اور میرا حسین پیاسا ہے، اور میرا حسین تیمم کر کے نماز پڑھا ہے، تو وضو کر کے نماز پڑھا ہے۔ اور نے بائیں دیکھا دائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا اور نے سمجھا کوئی میرا بہن ہے، اور نے پانی جیسے چلو میں اٹھایا، اب پھر آواز آئے اور میرا حسین پیاسا ہے۔ مجھے سننا تھا تڑپ کے پوچھا بی بی تو ہے کون؟ اور میں کوئی اور نہیں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، حسین کی اجڑی ہوئی ماں ہوں۔ مجھے سننا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے باپے پہ اپنے بھائی کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا، کہا جاؤ میں نے تم لوگوں کو آزاد کیا، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں جنت کی جانب جا رہا ہوں۔ بس ایک جملہ سننا تھا۔ تینوں نے کہا جب تک جہنم میں تھے ساتھ تھے، اب جنت میں جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ کہا مجھے حسین کے پاس ایسے لے کے چلو جیسے کوئی گناہگار کسی بارگاہ میں داخل ہوتا ہے، آنکھوں پر پٹی بنوائی، ہاتھ میں رسیاں بنوائی، عزیزوں جیسے اور حسین کی بارگاہ میں آئے اور حسین نے گلے سے لگایا، کہا مولا میرا گناہ بخشش کے لائق ہے۔ حسین نے کہا ہٹ جا، تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ بس یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے ابا فضا سے کہا ابا فضا ذرا اور کو تو بلاؤ، جیسے اور خیمے کے دروازے پہ آیا کہا اور علی کی بیٹی سلام کرتی ہے اور آپ نے سننا تھا اور زمین کربلا میں بیٹھ گیا، اپنے امامے کو اتارا، زمین کربلا میں پھینکا، خاک اٹھائی کربلا کی، اپنے سر میں ڈال کے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا محمدہ واہ محمدہ، اے آقا تمہاری حال پہ کیسا وقت آ گیا، یار کا آزادیہ غلاموں کو سلام کرے، غلاموں کو سلام کرے۔ آزادی کو ایک مرتبہ جب فوج اشکیا میں میدان میں میدان میں انصار حسینی جانے لگے، پہلے ہرنا بیٹا گیا، جیسے زمین پر گرا کہا یا بتا در کلی بابا میری مدد کو آؤ، جیسے ہر اٹھے اور دوڑنے لگے، مولا حسین نے کہا ہو بیٹھ جاؤ، کیا کوئی بوڑھا باپ بھی جوان کے جنازے پہ جاتا ہے؟ آپ بیٹھے، ہم نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا جنازہ، مولا بڑا خیال ہے ان کا، مولا کچھ لمحے بعد ارے علی اکبر گرے گا، مولا آپ کو کون سہارا دے گا، مولا آپ کو کون تسلی دے گا۔